जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा का सिलसिला जो बीच में मुनक़ता हुआ था, अब हम फिर उसको इस्तिक़ामत और अमल की दुआ के साथ शुरू करेंगे। आयत नंबर 60 तक हमने पढ़ी सूरह बकरा तफसीर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 60 तक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर जिन अनामात का ज़िक्र किया है और फिर उन्होंने किस तरह से कुफराने नेमत किया और फिर अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब नाज़िल किया। अल्लाह ने उनसे जो है इतनी सारी नेमतें और इनामात देने के बाद जो है अल्लाह ने ये जो आखिरी इनाम जिसका हमने अपने आखिरी सबक में पढ़ा था कि आयत नंबर 60 में जब उनको अल्लाह ताला ने 12 किस्म के जो वो थे 12 चश्मे दिए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि उनको मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो अल्लाह ताला ने 12 चश्मों से नवाजा और हर कबीले का अलग अलग पानी पीने का घाट था ताकि लोगों की आपस में लड़ाई भी ना हो, ठीक है ना। तो ये कबीले जो अरब के थे ना, अक्सर क्या होता था कि इनके यहाँ कत्ल गारत इतना आम था कि पानी पिलाने पर भी जो है इनके खून हो जाते थे, कत्ल कर देते थे ये एक दूसरे को, और फिर नस्ल दर नस्ल जो है वो दुश्मनियाँ चलती रहती थी। ये अपनी घाट से किसी को पानी नहीं पीने देते थे, इसलिए जो है अल्लाह ताला ने इनके हर कबीले को अलग अलग घाट दिया कि आप अपने अपने कबीले के लोग जो अपने अपने घाट से पानी पिएं। तो वो इतनी बड़ी नेमत देने के बाद, इतना अच्छी सहूलत देने के बाद अल्लाह ताला ने फिर इनसे क्या अहद लिया था कि अब तुमने जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से तुमने खाना है, वला तासू फिल अर्दि मुफसिदीन, और ज़मीन में अब तुमने फ़साद नहीं करना। अब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अब खून खराबा नहीं होना चाहिए। और फ़साद से मुराद जो मुफस्सिरीन जो लेते हैं ना, वो शिरक लेते हैं, यानी अब शिरक जैसा फ़साद जो है ना वो तुम लोग नहीं करोगे। तो आज जो हमारा सबक है जी वो आयत नंबर 61 से है। अल्लाह ताला देखिए इसमें फिर बनी इसराइल की एक ऐसी जो रिक्वायरमेंट थी उसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। अगर हम आयत नंबर 61 को जो है हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें ना, तो फिर इजीली हम इस आयत की तफसीर को समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहला हिस्सा जो हम इसका डिवाइड करेंगे उसमें बनी इसराइल की वो वाली डिमांड जो उन्होंने अल्लाह ताला से की थी, ठीक है ना। वो फितरतन एक इंसान की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको चेंज चाहिए होता है, वो उसके ऊपर मबनी है पहला वाला हिस्सा इसका जो है। फिर अल्लाह ने उनको वहाँ से हिजरत करने का बोला और एक ऐसी सरज़मीन की तरफ जाने का बोला जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती थी। और फिर तीसरा हिस्सा जो इस आयत का है, आयत नंबर 61 का, उसमें फिर अल्लाह ने जब उनको वो डिमांड पूरी कर दी और फिर उनको एक ऐसा इलाक़ा भी मैसर किया जहाँ से उनकी सारी ख्वाहिश जो थी, जो उनको ज़रूरत थी चीज़ जिसकी, वो अल्लाह ने उनको मैसर की। तो फिर जब क्या वजह थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने फिर उन पर गज़ब नाक हुआ और फिर अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब नाज़िल किया। तो ये जो है आयत का तीसरा और आखिरी हिस्सा रहेगा। हम अब इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर इसकी तफसीर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद। उन्होंने क्या कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए मूसा, हम एक ही खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो बनी इसराइल की डिमांड थी ना कि लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, यानी हम एक खाने पर कतन भी सब्र नहीं कर सकते। तो ये हर इंसान की जो है ना फितरत है। तमाम बनी आदम जितने भी हैं वो यकसानियत से बोर हो जाते हैं, ना तो वो खाना हमेशा एक जैसा खा सकते हैं और ना ही किसी एक जगह पर मुसलसल जो है ना वो एक ही माहौल में नहीं रह सकते, उनको बोरियत हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ने जो है हमारे इस मिजाज को समझते हुए मौसमों की तब्दीली का सिस्टम बड़ा प्यारा रखा है। मौसम तब्दील होते हैं, इंसान का मिजाज भी तब्दील होता है। तो इंसान की फितरत का यहाँ पर इजहार हो रहा है कि बनी इसराइल ने जो है एक खाने पर सब्र नहीं किया, क्योंकि उनके पास कौन सा खाना था जी, मन और सलवा था, यानी एक मीठा टेस्ट था और एक थोड़ा नमकीन था। यानी जो सलवा था वो बटेरे का गोश्त था, या बटेर जैसा परिंदा, छोटा सा चिड़िया जैसा, तो वो गोश्त और मीठा खाकर बोर हो गए थे। तो अब उनको कुछ डिफरेंट चाहिए था, वैरायटी का खाना चाहिए था। तो अल्लाह ने फिर इनकी इस रिक्वायरमेंट के बदले में क्या कहा, जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फ़दउ लना रब्बका युख़रिजु लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु
من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ تو اب دیکھیے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اس سے ہم اس بات کا استدلال کر سکتے ہیں کہ انبیاء کرام سے، اولیاء اللہ سے اور نیک لوگوں سے، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے جو ہے ہم دعا کروا سکتے ہیں، کرنے کا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ اور کیا ہے کہ اس کے لیے اس بندے کا مومن اور نیک اور صالح ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ وہ شریعت الہی کے مطابق اس کی ساری زندگیاں ہوں اور وہ بغیر کسی مفاد کے جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا مانگیں کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے زمین سے جو اگتی ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ تو یہ چیزیں جب انہوں نے مانگی تو موسیٰ نے پھر آگے سے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ تو موسیٰ نے کیا فرمایا کہ اتستبدلون، یعنی تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اس کے متبادل تم ایسی چیز چاہتے ہو جو کہ الذی ہوا ادنا، یہ سبزیاں، ترکاری، پیاز، یہ یعنی ادنا چیزیں ہیں، اتنی اعلیٰ چیزیں نہیں ہیں۔ اعلیٰ چیز کیا ہے کہ جی گوشت اور میٹھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویجیٹیرین ہیں ان کے لیے اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ سب سے اعلیٰ خوراک جو ہے وہ گوشت ہے، بیف، مٹن، فش اور چکن جو ہم کھاتے ہیں نا۔ کوئی ہمارے گھر میں گیسٹ بھی آ جائے تو ہم اس کی دعوت اگر کرتے ہیں کسی کی تو ہم ویجیٹیبلز کو پریفر نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے گوشت ہو، فش ہو، چکن، میٹ، بیف، جو بھی یعنی کہ اچھی سے اچھی ڈش کی ورائٹی میں۔ ہمارے ہاں کہیں بھی دال کا نام نہیں ہوتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی اتنی اچھی مہمان نوازی کی کہ پکا پکایا کھانا ان کو ملتا تھا، بس کرنا کیا تھا اس کے بدلے میں؟ اللہ کی عبادت کرنی تھی اور فساد نہیں پیدا کرنا۔ پانی کے لیے چشمے مل گئے، کھانے کے لیے من و سلوہ مل گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ قوم ایسی بدبخت تھی کہ کیا مانگ رہی ہے؟ اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگ رہے ہیں، ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگ رہے ہو۔ پھر اللہ نے آگے سے کیا فرمایا کہ احبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، کہ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے یہ قصہ جو ہے نا یہ اس میدان طے کا ہے۔ مصر سے مراد ہم کبھی بھی مصر کا علاقہ نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب مصر کا جو لفظ یہاں پر اللہ نے استعمال کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک شہر، مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو اور اپنی پسند کی سبزیاں، دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت کی وجہ سے تھا تو اللہ نے جو ہے ان پر زجر اور توجیح کے انداز میں جو ہے یعنی ایک ڈانٹ ڈبٹ کے انداز میں ان سے یہ کہا کہ ہاں پھر چلے جاؤ یہاں سے اس زمین کی طرف جہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں تمہیں میسر ہوں گی۔ اب جو اگلا حصہ ہے اس کا آیت کا آخری پارٹ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر غضب ناک ہوا اور ان کے اوپر عذاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ دیکھیے کہاں وہ انعامات اور احسانات جن کی تفصیل جو ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور کہاں یہ ذلت اور مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط اللہ تعالیٰ نے کی تھی اور وہ غضب الہی کے حقدار ٹھہرائے تھے۔ غضب بھی دیکھیے اللہ کی رحمت کی طرح اللہ کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ انسان خود اللہ کے غضب کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ للکارتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ یہاں پر ان چند غلطیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کریں گے جو انہوں نے کی، جو نافرمانیاں انہوں نے کی، جو گناہ انہوں نے کیے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنے عذاب کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ دیکھیے یہاں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ جب ہم کسی نعمت کے مل جانے پر اس کا کفر کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس نعمت کا ہم یعنی حق ادا نہیں کرتے ہیں، اس نعمت کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر دو کام ہمیں سزا کے طور پر ہمارے لیے کرتا ہے، ایک تو ذلت اور ایک محتاجی۔ بنی اسرائیل نے دیکھیے
کیا کیا کہ اللہ نے ان کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا. سب سے بڑی نعمت کیا تھی ان کے لیے اوپر؟ احسان کیا تھا کہ اللہ نے فرعون جیسے ظالم جو بادشاہ تھا اس سے اللہ نے ان کو نجات دی. ٹھیک ہے نا. اور پھر سارا کچھ کھانے پینے کا میسر کیا، تمام فیسلٹیز دی، اور ریزیڈنس جو تھا ان کا وہ بھی بہترین کر دیا. یعنی کہ کیا ریزیڈنس ایریا دیا ان کو کہ فرعون کے جو خالی محل ہوئے تھے اور ان کے حواریوں کے جو اس کے جو اہل تھے ان کے گھر جو خالی ہوئے تھے ان سب میں رہائش جو ہے پھر ان بنی اسرائیل کو دے دی گی. گھر کا بھی مسئلہ سولو ہو گیا، کھانے پینے کا بھی ہو گیا. تو اس کے باوجود انہوں نے جو ہے جب کفران نعمت کیا تو اللہ نے پھر ان کے اوپر جو ہے محتاجی اور ذلت مسلط کر دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور محتاج ہو گئے ہیں، ہر بندہ دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بے شک ظاہر نہ کرے کوئی انسان، لیکن ڈپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہ اگر ہم جائزہ لیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں یا پھر اللہ کی ان نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. تو شاید اس لیے اللہ نے کہیں ہمارے اوپر مسلط یہ جو ذلت اور محتاجی مسلط کر دی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت اور محتاجی سے بچائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. اللہ نے پھر ان کی کچھ اور وجوہات بتائیں اپنے غضب اور ذلت کے نازل ہونے کی. وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جو جس چیز کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے یا تورات پڑھتے تھے وہ جو یہودی تھے تو وہ کوئی آگے سے کہے کہ جی نہیں یہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یعنی یہ قرآن نہیں ہے یا یہ تورات نہیں ہے. کوئی بھی ایسا نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے نا. ہر انسان مانتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ تورات کی آیتیں ہیں، لیکن ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مانا جائے. جس چیز کے کرنے کا کہا ہے اس کے اوپر انسان جو ہے عمل کر کے بتائے، اس کو ماننا کہتے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ان کے اوپر میں نے مسلط کی ہے ذلت اور محتاجی، اس کی وجہ ایک تو تھی کفران نعمت اور دوسری کیا تھی جی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور پھر دوسرا گناہ جو ان کا تھا، جو غلطی ان کی تھی، وہ یہ تھی کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وہ نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے تھے. یہ بنی اسرائیل کی بڑی گندی خصلت تھی، بہت ہی گندا کام تھا ان کا جو یہ نبیوں کے ساتھ کرتے تھے. اس طرح ایک تو مس بیہیو کرتے تھے ان کے ساتھ، بہت ہی برے طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے تھے، انبیاء کرام کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے قتل بھی کر دیتے تھے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. تو اسی طرح سے جو ہے بہت سارے رسولوں کو قتل کیا گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا گناہ تھا جو مجھ سے برداشت ہوا، پھر میں نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی جو تھی مسلط کر دی تھی. اللہ فرماتے ہیں آگے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور یہ کیا تھے کہ نافرمانی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کی یعتدون کہتے ہیں عاد سے نکلا ہوا، یعنی کہ حدوں کو کراس کر لینا، یعنی شریعت الہی کو بھول کر ایسے کام کر لینا جو کہ اللہ کے لیے اس کے غضب کو للکارنے کے برابر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جی ان الذین آمنوا والذی حادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آیت نمبر دیکھیے 62 ہے ہماری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ مذاہب کا نام ذکر کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو اس آیت کو لے کر بہت سارے مفسرین نے اس آیت کا بہت غلط مفہوم جو ہے وہ عوام میں پھیلایا ہے کہ تمام ادیان جو ہیں وہ اگر عمل صالح کرتے ہیں تو وہ جنتی ہیں، یا ادیان کو جو ہے وہ ایک برابر قرار دیا کہ سب ادیان برابر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعدد مقامات پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دین ایک ہی ہے، اور وہ دین کون سا ہے جی؟ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اب یہ جو نام اللہ نے یہاں پر لیے ہیں یہ ایکچولی جو ہے وہ اس نبی کی قوم کے نام ہوتے ہیں، جیسے کہ حاد،
یہودیوں کا نام تھا، اور یہودی کہتے ہیں جی محبت کرنے والے کو، اور کیا کہتے ہیں جی توبہ کرنے والے کو یہود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو حاد تھے، یعنی جو یہودی تھے. تو نام کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا. اور بنی اسرائیل کا بھی میں نے آپ کو بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. تو اب نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور وہ عیسائی تھے، ٹھیک ہے نا. اور صابئین کہتے ہیں جن کا کسی بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ لوگ سورج کی اور آگ کی اور ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کا شان نزول بھی ہے جی. یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، جو میرے قبیلے کے لوگ تھے اور وہ دین اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ عمل صالح کیا کرتے تھے، وہ ان کا عقیدہ بالکل درست تھا، اور یعنی کہ وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے یا جو بھی تھے، تو ان کا عقیدہ بہت درست تھا. وہ اپنے نبی کی اور اس کی کتاب کی اطاعت کیا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں کیا ہے حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال پوچھا تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابی بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیے وہ ایمان اگر لے آئے تھے، ان کے پاس ان کا نبی موجود تھا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اگر ایک بندہ یہودی اگر ایمان لے آتا ہے اور اس نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر بھی ایمان لے آتا ہے، تو اور اس کے بعد عمل صالح کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو شیورٹی ہے کہ اس کو نہ قیامت کے دن خوف ہوگا اور نہ اس کو ڈرنے کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نصارہ اور صابئی کے لیے بھی ہے، یعنی کہ جو بے دین لوگ ہیں، اگر ان کے پاس نبی آ جائے، موجود ہو اور ان کو دعوت اور تبلیغ دے، تو ان لوگوں کو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. تو آج کے لیے الحمدللہ اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی چند آیتوں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.